अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल है कि अगवा, तशद्दुद, गिरफ्तारियां और इस तरह के बहुत से हथकंडों के जरिए पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 26वीं तरमीम और अब 27वीं तरमीम और इन दोनों तरमीम के बाद मुतल्लिका कानून में मामूली सी रद्दोबदल के जरिए एक मरतबा फिर से एक बहुत लंबी एक्सटेंशन हासिल की है अपनी सर्विसेज में, यानी कि कब्जे का सिलसिला जारी रहेगा। इस कानून में तब्दीली की तफसीलात क्या हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और यह कितना पायदार और एक्सेप्टेबल होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस तरीके से एक बहुत अहम मौजूद जिसके ऊपर हमें बात करनी है वो ये है कि इस तरह से जो एक्सटेंशन होती हैं आर्मी चीफ की मुद्दत में, इससे पाक फौज के डिसिप्लिन और पे क्या असर पड़ता है और फौज का इदारा और जो डिफेंस इंस्टीट्यूशन है ये किस तरह तबाह होते हैं। ये बहुत अहम मौजूद है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम ये मौजूद एक मरतबा फिर तफसील से बात करते हैं कि क्या जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जहां पे जो फजाई जंग जो है उसकी बुनियादी तरीन अहमियत है, उसके अंदर जो बर्री अफवाज का कोई भी बंदा जो है क्या वो डिफेंस फोर्सेस का चीफ हो सकता है या नहीं हो सकता। ये खौफ के माहौल के अंदर बहुत कुछ हो तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या कितना खतरनाक है, इसके ऊपर बात बहुत अहम मौजूआत हैं। आज इसी तरीके से दो काबिल एहतराम जजेस सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने इस्तीफा दिया और साफ ज़ाहिर ये बहुत क्लियर नजर आ रहा था कि जिस तरीके से तौहीन और तजलील करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की तरफ से, मतलब पार्लियामेंट ने तो कुछ भी नहीं किया, उनका तो सिर्फ बाजू मरोड़ा गया और सब लोगों की माओं बहनों बेटियों को अगवा किया जाए तो उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती। हमारे बाज लोग बड़े जज्बाती हैं और समझते हैं कि सबको बहादुर बन के आगे फौज के सामने खड़ा होकर लड़ना चाहिए। हर मौके पर हर वक्त पर लड़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन फौज और आईएसआई ने जो भी तरामीम की उसके नतीजे में दो जजेस ने इस्तीफा दिया। मेरा मौजू ये भी होगा कि क्या ये वो वाले जजेस हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगता है कि गुड टू सी यू, या वो जजेस हैं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन रखते थे या रखते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मौजू से ही अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के अंदर कुछ अरसा पहले मंजूर करवाई गई, जिसके बाद आर्मी एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट हुई, आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत में जो है वो इजाफा किया गया। इससे पहले तशद्दुद के जरिए मुसलसल लोगों पर गोलियां चला चला कर लोगों के अंदर एक खौफ व हरास का पहले से बांध लिया गया था ताकि जब इस तरह के इकदाम उठाए जाएं तो कोई अवामी रद्द अमल ना आए। तो हुआ कुछ यूं कि 26वीं तरमीम जो है जब वो करवाने की कोशिश की गई तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन खौफ के इस बदतर माहौल के बावजूद वोट डालने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत से लोगों की माओं बहनों बेटियों को अगवा किया गया, लोगों को अगवा किया गया, जो लोग नहीं माने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये बातें लोगों ने खुद सामने आकर पार्लियामेंटेरियन ने कैमरों के सामने खड़े होकर कही और हमने अभी चंद दिन पहले 2-3 दिन पहले देखा कि सैफुल्लाह अब्रो जो कि सेनेटर हैं उन्होंने तफसील बयान की है किस तरीके से उनकी अहलिया उनकी बीवी को पाक फौज के लोगों ने अगवा किया, गिरफ्तार किया पुलिस के जरिए या जिस भी लॉ एनफोर्समेंट के जरिए। उन्होंने बताया कि उनके खानदान के 10 अफराद को अगवा किया गया था पाक फौज और आईएसआई की तरफ से। ये जो खौफनाक तरीन हालात पैदा कर दिए जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए, इसकी तमाम मिसालें तमाम शवाहिद मौजूद। और इसके जरिए पहले तो 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके जरिए पहले अब उस मुद्दत मुलाजमत को जो कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था नवंबर 2022 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर के लिए, जो कि 28 नवंबर 2025 यानी कि अब से सिर्फ 14-15 दिन के बाद खत्म हो रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है ये कानूनी तौर पर रिटायर हो जाएंगे। अगर वो कंटिन्यू भी करते हैं तो वो रिटायर ही मुतसव्वर होंगे और वो गैर कानूनी तौर पर काबिल समझे जाएंगे एक ओहदे के ऊपर। लेकिन उन्होंने आज एक मरतबा फिर से जो जोर जबरदस्ती ये वाली तरमीम करवाई गई 27वीं तरमीम, जिसके अंदर आपके सामने सेनेट के ऐवान में खड़े होकर सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि किस तरीके से तरामीम का जो प्रोसेस है वो होता है। उन्होंने बाकायदा अपनी पार्टी से शिकवा किया कि जब उनके ऊपर ये सब क़यामतें टूट रही होती थी या होती हैं तो किस तरीके से पार्टियां तक भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर अब जब ये करवाई गई तो उसके बाद एक और कानून के अंदर तरमीम करके ये
قرار دیا گیا کہ اب جو تعیناتی ہونی ہے، جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جو آرمی چیف ہے اسی کو ہی چیف آف ڈیفنس فورسز، یعنی باقی بھی جو مسلح افواج ہیں ان کا بھی سربراہ اس کو قرار دے دیا گیا. وہ عہدہ جو ہے ایک عہدہ اب 2 عہدے ہو گئے، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوگا اور وہی بندہ جو آرمی چیف ہوگا وہی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا. تو اب چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا، ایک اور عہدہ کریٹ کیا تو اس کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی، اور قانون کے اندر اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدت ملازمت اب نئے سرے سے شروع ہوگی. تو یہ تو خیر زور زبردستی اور بدماشی کی باتیں ہیں، یہ تو ہونا تھا اور یہی نظر آ رہا تھا. جو احتجاج کو کچلا گیا، جس طریقے سے الیکشن نہیں ہونے دیا گیا فروری 2024 میں، الیکشن تو خیر ہوا، نتائج بھی آئے اور بالکل درست نتائج آئے. جب نتائج کا اعلان ہو گیا تو اعلان ہونے کے بعد جو ہے وہ مختلف اعلان کر کے، یہ بھی نہیں کہ دوسرے نمبر والے کو جو ہے وہ فاتح قرار دیا گیا، کوئی تیسرے نمبر سے اٹھا کے، کوئی چوتھے نمبر سے اٹھا کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس میں سے ان کا ایک فارم 47 جاری کیا گیا. اور یہ سب کچھ اسی دن کے لیے ہو رہا تھا کہ جو اقتدار کے اوپر اپنی گرفت ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے. کیا اس طریقے سے اقتدار کے اوپر قبضہ برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اپیرنٹلی دیکھیں، زمینی حقائق کو دیکھیں تو اس کا جواب بالکل مثبت میں ہے کہ بالکل برقرار رکھا جا سکتا ہے. زور زبردستی جب ہوتی ہے، جب آپ اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک لیوریج آ جاتا ہے کہ آپ جو آس پاس دوسری فورسز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، جو زیادہ ریزسٹنس جہاں سے آ رہی ہو اس کو آپ کچل دیتے ہیں اور آپ ہر طرح کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں. آج ہم جب بات کر رہے ہیں، تفصیل سے بات میں ویسے کل کروں گا، لیکن ہم پہلے میں آپ کو رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے امریکہ کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی نے، آرمی نے یہاں پہ جو لابینگ فرمز ہوتی ہیں ان کو خریدا، ان کو پے کیا، ان کے ذریعے ٹرمپ کے قریبی لوگوں میں جو ہے وہ رستے بنائے، ان روڈ بنائے اور ان کو قائل کیا، ان کو بتایا کہ یہ ہمارے جو معدنی وسائل ہیں، اگرچہ جن صوبوں میں ہیں وہ صوبے نہیں دینا چاہتے اور وہ خود سے ایکسپرٹیز حاصل کر کے ان کو ایکسپلور کر کے وہاں سے مائننگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو ہے یہ سارے کے سارے جو معدنی ذخائر ہیں یہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے جو کرپٹو کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. آپ کو جو چاہیے ہمیں اور صرف چند ملاقاتوں کا ٹائم دے دیں، ہم یہ سب آپ کو آفرز کرتے ہیں. اور یہ پتہ لگا کہ جو مہنگی ترین لابینگ فرمز ہیں واشنگٹن ڈی سی کی، باقاعدہ نام لکھا ہے نیو یارک ٹائمز نے اپنی آج کی خبر کے اندر، اور پیسے بتائے ہیں اور بتایا کہ بھارت سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پے کر کے صرف صدر ٹرمپ سے ملاقاتوں کا وقت حاصل کیا گیا، ان کو وہ سب کچھ آفر کیا گیا جو بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن اس چیز، اس کی تفصیلات کیا ہیں، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ فرمز کا نام لیے بغیر آپ کو بتاتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن اس کی مکمل تفصیلات جو نیو یارک ٹائمز نے شائع کی اور اس سب کا جو ہو رہا ہے اس کا امریکہ کو کیا نقصان ہوگا، امریکی عوام کو کیا نقصان ہوگا، اس کے اوپر تفصیل سے ہم کل بات کریں گے. آج کے دن یہی کہ یہ قبضہ برقرار تو رہ لے گا، صاف ظاہر ہے اس طریقے سے لوگوں کو اور جو بھی فورسز ہیں جو میٹر کرتی ہیں ان کو ساتھ ملا کر پاکستان کے وسائل بیچ کر، پاکستان کو بیچ کر، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی دردناک کہانی ہوگی. پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا، پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. اور ایسا ہر مرتبہ ہوا جب کوئی فوجی ڈکٹیٹر آیا، اس کو بہت سے لوگوں نے سمجھانے سلجھانے کی کوشش کی، اس کو بتانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا، سویلینز بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن جو ڈیموکریسی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کو چلنے دیا جائے. جب وہ نظام چلتا ہے تو وہ خود بخود بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اچھے لوگ خود بخود سامنے آتے چلے جاتے ہیں. وہ لوگ جو عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے ان کے اندر جو خامیاں ہوں وہ سامنے آتی ہیں اور بہتر سے بہتر لوگ سامنے چلے آتے ہیں. پرفیکٹ سسٹم وہ بھی کبھی نہیں ہوتا، لیکن جتنے نظام موجود ہیں ان میں سے بہترین نظام یہی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کے لیے بہتر کون کیا کر سکتا ہے. لیکن لوگوں کے اوپر گولیاں برسانے والے جو فوجی جرنیل ہوتے ہیں، جس طرح جنرل عاصم منیر، ایسے لوگ صرف ملکوں اور قوموں کو تباہ کرتے ہیں. اور یہ منظر ہم پچھلے 2.5 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، 2.5-3 سال سے، اور صاف ظاہر ہے یہ منظر ہمیں ابھی مزید بھی دیکھنے پڑیں گے. پاکستان کے لیے برا ہوگا، پاکستان کے مستقبل کے لیے برا ہوگا. چند لوگ عقل کل بن کے بیٹھ جاتے ہیں جو ان کا اپنا کام ہوتا ہے، جس طرح ان کا کام جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجی بنانا ہے اور پاکستان کے لوگوں کا دفاع جو ہے مضبوط کرنا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر کس طریقے سے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ
آپریٹ کر رہے ہیں اوپنلی. اور ہم نے دیکھا کتنے خودکش دھماکے, کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر. تو روزانہ کی بنیاد پہ پولیس والے مارے جاتے ہیں, ان کی خبر تک نہیں چھپتی. آپ اندازہ کریں, اب تو ایک دو پولیس والوں کا مارا جانا خیبر پختونخوا پولیس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میڈیا کے لیے اچھے میڈیا, میں کسی میڈیا کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, میڈیا کے جو اچھے لوگ ہیں, اچھے ادارے ہیں, وہ اس لیے خبر نہیں چھاپتے کہ یہ اب خبر ہی نہیں ہے کہ 2-4 پولیس والے بیچارے مارے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے. اس حد تک حالات پہنچا دیے جنرل عاصم منیر نے. اور آپ نے دیکھا کہ حالات اس نہج پر پہنچے کہ سری لنکا کی ٹیم آئی ہوئی تھی, اس دوران دہشت گردی کا حملہ ہوا تو انہوں نے واپس جانے کا کہہ دیا. اور آج اعتراف کیا ہے محسن نقوی نے, جو وزیر داخلہ ہیں, کہ پاکستان کے آرمی چیف جو کہ جنرل عاصم منیر ہیں, ان کو کال کر کے منتیں ترلے کرنے پڑے جو سری لنکن ڈیفنس منسٹر تھے ان کے, کہ پلیز آپ یہ نہ کریں, ہمارے لیے بڑی جگہنسائی کا باعث بنے گا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے, سری لنکا کی ٹیم نے آخرکار یہاں پہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. مسئلہ کیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ سری لنکا کی ٹیم کو خود اپنی کارکردگی سے امن و امان قائم کر کے قائل کرتے, آپ کو منتیں ترلے کرنے پڑے. یہ منتیں ترلوں والی جو ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ ہوتی ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ ملکوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. جو بھی صورتحال جس طرف بھی جا رہی ہے بہت خوفناک اور خطرناک ہے. لیکن ہمارا موضوع جو اس وقت ہے وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں عموماً اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ایک ادارہ ہے فوج کا, اس کا ایک ہیرارکی ہے. آپ ان عہدوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح جو لوور رینکس ہیں, چاہے وہ سپاہی کے ہوں, صوبیدار کے ہوں, حوالدار کے ہوں, اور وہ مطلب ہے کہ چاہے وہ آفیسر گریڈ میں ہوں کہ وہ کیپٹن سے, میجر سے, کرنل سے, اور پھر بریگیڈیئر, اور پھر میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, اور پھر لیفٹیننٹ جنرل میں سے کچھ کور کمانڈرز بننا, اور پھر کور کمانڈرز کا جو ہے وہ مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ ملک کی اس پالیسی کو تشکیل دینا, اور انہی کے اندر سے انہی کا ایک کولیگ جو ان کے برابر کا ہی ہوتا ہے, چند سے سینئر, چند کا ساتھی, اور وہ ان کا چیف ہوتا ہے. اور یہ ایک جو آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو یہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے, اس کے ڈیفنس کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر تمام ان دماغوں کی انپٹ ہوتی ہے جو 3 دہائیاں فوج کے لیے, 4 دہائیاں گزار چکے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر. ہوتا یہ ہے, اور جو بندہ ان کے ساتھ ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا کولیگ ہوتا ہے, ان کے برابر ہوتا ہے. 3-4 اس کے بالکل بیڈ میٹ بیٹھے ہوتے ہیں, کورس میٹ بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تھوڑے سے جونیئر بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا دوستی والا ایک تعلق, ربط, یا ان کا بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے. آرمی کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے اور تمام افواج میں ہوتا ہے. جو آپ سے تھوڑا سا لوور رینک کا بندہ ہے, صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ سے جونیئر ہوتا ہے اور وہ آپ اس سے اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک اگر میجر جنرل بھی ہے تو وہ لیفٹیننٹ جنرل کے ساتھ جو ہے وہ پروفیشنل پہلوؤں پہ اپنی انپٹ تو دے گا, لیکن جو ایک باس والا ایک ماحول, ایک کلچر ہے, اس کے اندر وہ بہت ساری باتیں وہ کھل کے نہیں کہہ سکے گا. جو پالیسی چل رہی ہے, جو لائن چل رہی ہے باس کی, اس کو اس کے لائن میں ہی بولنا پڑے گا. جو آپ کے کولیگس ہوں گے, جو آپ کے برابر کے ہوں گے, وہ آپ کو کھل کے انپٹ دیں گے, اور اس انپٹ کے نتیجے میں ایک بہتر پالیسی سامنے آئے گی. وہ پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ حزمیت نہیں اٹھانی پڑتی جو ہمیں 7 مئی کو بھارت کے 9 پاکستان کے مقامات پہ حملے ہوئے اور پاکستان بھارت کے اندر کسی ایک مقام پہ اوپر حملہ کر کے جواب نہ دے سکا. وہ حزمیت نہیں اٹھانی پڑتی کہ 8 اور 9 مئی کو پورے پاکستان میں بھارتی ڈرونز جو ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں اور ہم نیچے سے گولیاں مار کے ان کو اپنی مزاحمت کی داستان کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے فوجی اور عوام کٹھے مل کے ڈرونوں کو گرا رہے ہیں. ارے بھائی, کوئی ایک ڈرون کی تصویر ہی لے کے آ جاتے جو آپ کا ہوتا اور وہ بھارت کے اندر, اور بھارتی اس کو گرا رہے ہوتے, اور آپ ان کے S-400 کے کسی ایک اس کو کمان کو آپ آگے کراس نہیں کر سکے. 10 مئی کو ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جو ہمیشہ کے لیے ایک شرمناک بات رہے گی کہ ہماری 12 ایئر بیسز کو بھارت نے ہٹ کیا. پہلے 6 کو کیا, ہمیں جنگ بندی کے لیے کہنا پڑا, ہمارے ڈی جی ایم او کو کال کرنی پڑی, بھارتی ڈی جی ایم او کو. اس کے بعد جب وہ جنگ بندی کی بات طے پا گئی, اس کے باوجود ہمارے منافق دشمن بھارت نے اگلے 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ 6 ایئر بیسز کو نہ صرف ہٹ کیا, ہمارے سینئر ایئر فورس کے افسران کو شہید کیا, اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا خاموش رہنے کے سوا. تو ہوتا یہی ہے, ادارے اسی طریقے سے تباہ ہوتے ہیں. پورا میڈیا کو کنٹرول کر لیں اور جو ہے وہ آپ جو مرضی چلاتے رہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے وہ رحیل شریف صاحب تھے,
انہوں نے ARY کو ساتھ ملایا ہوا تھا, وہ اپنی مرضی کی چیزیں وہاں پہ چلواتے رہتے تھے, ایک نظام بنایا ہوا تھا. بعد میں احساس ہوا اگلے آنے والے کو, جنرل قمر جاوید باجوہ کو, کہ ایویں گل نہیں بننی, ایک اپنا پپٹ بھی لے کے آئیں, اپنی ساتھ ملا کے بھی ایک پولیٹیشینس کی سائڈ پہ بھی ہمارے ساتھ کوئی چیز ہونی چاہیے. وہ ادھر سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ادھر سے ARY ساتھ ملا ہوا ہے, اور ادھر سے وہ ملک کے اندر ڈرامے بازی چل رہی ہے ساری کی ساری. اب آگے سے وہ جاتے ہیں, باجوہ اور فیض حمید کا رجیم ختم ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر کا رجیم آ جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ ایک نیا نیوز چینل جو ہے مطلب جیو نیوز جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے, اور ادھر سے نون لیگ ان کی پپٹ جماعت بن جاتی ہے. اب حالانکہ ARY بھی مقابلہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے فوجی ٹاؤٹ ہونے کی, لیکن سب ظاہر ہے کہ ٹف ٹائم دے رہا ہے جیو. الٹیمیٹلی سب ظاہر ہے ARY کو زیادہ ایکسپیرینس ہے, ٹاؤٹی کا وہ زیادہ آگے آ جائیں گے. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ملک چلتے ہیں یار. ایک آدھا پولیٹیکل پارٹی آپ گھیرے میں لے کے ان کو اوپر سے کر دیں, ایک آدھا میڈیا ہاؤس جو ہے اس کو اپنا ماؤتھ پیس بنا لے, باقی میڈیا کو آپ سنب کر دیں, اور آپ نظام چلا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے تمام رپورٹر جو انتہائی کریڈیبل رپورٹر ہیں, شہباز رانا جیسے, وہ اکانومی کے اوپر کئی دہائیوں سے لکھ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کے کیا کتنے ڈکلائن آیا ہے, کس طریقے سے اکانومی میں تباہی کی طرف جاری ہے. لیکن خیر ہم فوج کے ڈسپلن پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک ٹاپ لیول پہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے نا, جب ایک آرمی چیف ایک 3 سال کی مدت کو ایکسیڈ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ نیچے تو پورا ایک پروسیس چل رہا ہے. ایک بندہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنا ہے, اس نے ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے. اگر وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا تو اس نے 4 سال کا ایک ٹینیور ہے, اس میں ریٹائر ہو جانا ہے, یا 58 یا 59 جو بھی ان کی, اگر وہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ گئی تو اس ڈیٹ کو اس نے گھر چلے جانا ہے. اب جب آرمی چیف 3 سال سے آگے جاتا ہے تو جو نیچے والے لوگ ہیں وہ چونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو جاتے ہیں, نیچے جونیئر لوگ آ جاتے ہیں, ان کا وہ کمیونیکیشن لیول ہی نہیں ہوتا چیف کے ساتھ, نہ ہی ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ فوج کے ڈسپلن کو اور ان عہدوں کی ہیرارکی کو سمجھتے ہیں ان کو یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہوگی. اب جنرل مشرف کے دور میں کیا تھا کہ جب انہوں نے مارشل لا لگایا تو آلریڈی ان کو 1.5-2 سال ہو چکے تھے آرمی چیف بنے ہوئے, اور 1.5-2 سال کے بعد مزید جب انہوں نے مارشل لا لگا لیا تو جو ان کے ساتھ والے جنرل تھے سارے ریٹائر ہو گئے. آگے نیچے والے جو ہیں جونیئر اوپر آ گئے, وہ 3 سال اور گزر گئے تو نیچے وہ لوگ آ گئے, مطلب جب وہ پہلی بار مطلب لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے مشرف صاحب, اور جو لوگ اس وقت کرنل شرنل کے رینک پہ تھے وہ پروموٹ ہوتے ہوتے کور کمانڈر کی سطح تک پہنچے, تو وہ لوگ تو ویسے ہی سانس روک کے بات کرتے ہیں جو اس لیول کا افسر ہوگا, مطلب ہے کہ کرنل رینک کا, اگر وہ لیفٹیننٹ جنرل ایک افسر کو سلوٹ کر رہا ہے اور ایک دن وہ ترقی کرتے کرتے اس لیول تک پہنچ گیا, وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, تو اسی طریقے سے فوجیں پھر تباہ ہوتی ہیں, ڈسپلن تباہ ہوتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, ملیا میٹ ہو جاتا ہے. یہ ملک کے ساتھ غداری ہے, یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے, بدترین دشمنی ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس کا رستہ ہر حالت میں روکا جانا چاہیے. کسی بھی ادارے کو اس طرح سے تباہ ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے, صرف اس لیے کہ جو جرنیل ہے وہ فوج کے وہ عوام کے اوپر گولیاں چلا لیتا ہے, کوئی بھی احتجاج کرے, ہر احتجاج کو وہ کر دیتا ہے, لوگ اس کے خلاف تنقید کریں, وہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے, ظلم کی تمام حدیں پار کر لیتا ہے. اس چیز کا یہ چیز پاک فوج کے بنیادی طور پہ اس ڈسپلن کے خلاف, اس ادارے کی بنیاد کے خلاف ہے, اس ادارے کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ والی چیز جو ہے کہ آپ آرمی چیف جو ہے وہ کسی بھی صورت میں, پہلی بات ہے 2 سال سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, حد 3 سال جو ہے, اس کے بعد تو سب ذرا تباہی مچ جاتی ہے, پھر پیچھے کوئی بچتا ہی نہیں. آپ کے جونیئر ترین لوگ آگے آتے ہیں, کوئی آپ کا وہ جو چین آف کمانڈ ہے وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ بڑا اہم موضوع, اس کے اوپر پہلے بھی بات کی, آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے کہ ماڈرن وار ایک دور تھا, جیسا میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا, کہ زمینی جنگ لڑی جاتی تھی کسی حد تک, جو ہے وہ جہاں پہ سمندر ہوتا تھا وہاں سمندر میں بھی جو ہے وہ ایک کنفلکٹ, ایک آرم جو ہے وہ سلسلہ ہو جاتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, ترقی ہوتی گئی, جو پچھلی صدی تھی 20ویں صدی, اس کے شروع میں صاف ظاہر ہے کہ جو ہے جہاز آئے, پھر وہ جنگی جہاز جو ہے فائٹر جیٹس آئے, اور پھر اس کا استعمال شروع ہوا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ صاف ظاہر ہے کہ پھر اب تو ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو وارفیئر ہے, جو یہ جنگ و جدل ہے آپ کہہ لیں اردو میں, یہ ایئر فورس اس کی برتری آ گئی, اور اس کی سپیریورٹی آ گئی, اور اس کی پلاننگ جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے جو کہ اس چیز کا مطلب فضا بازی جو ایئر فورس ہے اس کے معاملات کو صحیح انداز میں جانتا ہو, یا جہاں پہ سمندر ہے تو اس میں جس طرح
جو نیوی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. جو بڑی فوج ہے اس کا ایک محدود سا سکوپ رہ گیا. پاکستان کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ پی ٹی وی کا گیٹ پھلانگنے کے علاوہ ان کی کوئی سپیریٹی یا ضرورت رہی نہیں. جو بھی میزائل سسٹمز ہیں جو سارا کچھ ہے وہ باقی کیونکہ آپ نے وہی والی چیزیں آپ نیوی میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام جو ہمارے ہاں تو خیر میرینز کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, وہی سب لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طور پر, اور جتنی بھی یہ میزائل والی چیزیں یہ دونوں افواج چاہے ایئر ہو چاہے نیوی والے ہوں وہ اس سارے معاملے کو بہت بہتر سمجھتے بھی ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویز ہوتے ہیں پریسیجن کے ساتھ میزائل کے ذریعے اٹیک کرنے کے بھی جو ایئر فورس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہیں. آپ کبھی بھی بڑی فوج کے بندے کو تمام اس کا سربراہ نہیں بنا سکتے. یہاں پہ تو ایک جو نیا عہدہ بھی کریٹ کیا گیا ہے اور نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے چیف کا کمانڈر کا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اور صرف آرمی سے آئے گا. یہ قبضے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ قابض ہوتے چلے جائیں. خیر آگے چلتے ہیں. اور آج کے دن صاحب ظاہر وہی ہوا جس کی توقع تھی کہ 2 سینئر ججز نے استعفیٰ دیا ہے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا. ان کا استعفیٰ جو آئین کے اندر 27ویں ترمیم کی گئی, جس بےہودہ طریقے سے آئین پاکستان کا مذاق اڑایا گیا, جس طریقے سے پاکستان کا مذاق اڑایا گیا, پاکستان کے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا. عدلیہ کا ادارہ جو کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے ہی تقریباً مکمل کنٹرول میں لے لیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. اور اب صرف اور صرف جو ان کے اپنے پٹھو لوگ ہوں گے وہی آئیں گے اور وہی جج کے طور پہ بیٹھیں گے اور وہ بھی پابند ہوں گے کہ وہ وہی کیس سنیں جو ان کو لا منسٹر بتا رہا ہے. میں ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں, میں جب یہ لکھتا ہوں تو بعض لوگ صرف بیکاز آف دیئر ابلٹی ٹو ریڈ سینٹینس انگلش سینٹینس وہ کہتے ہیں اس گل کا اے مطلب نہیں یہ ہے. ان کو بتا کے بندہ تھک جائے کہ بھائی جج کون سا کیس داخل ہوگا یہ فیصلہ لا منسٹر کرے گا, کون سی عدالت سنے گی یہ فیصلہ لا منسٹر کرے گا, کون سے ججز سنیں گے یہ فیصلہ لا منسٹر کرے گا. اگر جج غلط طریقے سے سن رہا ہے فوری طور پہ وہ کیس کسی اور پاس جانا ہے بھیجنا ہے تو یہ اختیار لا منسٹر کا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کو ماتم کرنا چاہیے. پھر اگر آپ کو یہ بنیادی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں لیا اور اب انہوں نے توہین کا وہ آخری لیول بھی کراس کر لیا کہ اس پورے ایک ریاستی ستون کو ختم کرنے کی بات کی, تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے. مطلب 26ویں ترمیم کے بعد یقینی طور پہ میرے جیسے چند لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں جو بھی ہو جائے سسٹم کے اندر رہیں اور یہ چیزیں مشکل وقت آتے ہیں اور جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ جو بھی بہتر کر سکتے ہیں سسٹم میں رہتے ہوئے وہ کریں, جہاں پہ بھی حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں کریں. لیکن یقینی طور پہ 27ویں ترمیم میں جس طریقے سے آرمی نے کیا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ذریعے یہ مقصد جو حاصل کیا, اس کے بعد اس بات کا جواز ہی نہیں بچتا تھا کہ جو آپ کسی بھی طور پہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیو کریں. اس میں صاف ظاہر ہے کہ ایک بے عزتی والی بات تھی اور ہائی کورٹ کے ججز بھی, خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بھی ایماندار دیانتدار ججز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی طور پہ اپنی توہین برداشت نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کا کسی بھی کورٹ میں تبادلہ ہوتا ہے اس وقت یا اس سے پہلے بھی ان کو بھی یہ تذلیل بہرحال اب برداشت کسی بھی ایک باعزت شخص کو نہیں کرنی چاہیے. جو بھی 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے, پاک فوج نے اور نون لیگ نے کیا ہے, اس کا رستہ اب عدالتوں میں بیٹھ کے حل نہیں ہو سکتا. عدالت کا ادارہ انہوں نے بنیادی طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں سب مختلف آراء رکھنے والے احباب ہوتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پولیٹیکل ججز تھے یا گڈ ٹو سی یو کہنے والے ججز تھے. بہت سے صحافیوں نے بھی اس کے اوپر بات کی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پارٹی کی لائن لیتے تھے. ہمارے دوست ہیں, دوست سے زیادہ بڑے بھائی ہیں, اسجد بخاری صاحب محقق ہیں, بہت سی چیزوں کے اوپر بڑا مطالعہ ہے ان کا. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عجیب مخمصے میں کا شکار ہیں کہ گڈ ٹو سی یو والے ججز کے جانے پر خوش ہوں یا وہ اس چیز پہ افسوس کا اظہار کریں کہ جو فوج ہے وہ مزید مضبوط ہو گئی. اسجد بخاری صاحب بھائی ہیں اور بھائیوں سے اختلاف ہوتا رہتا ہے اور اس بات پہ بھی بہت ہی سنجیدہ اختلاف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, بات کرنے سے پہلے یہ بھی کہوں کہ اسجد بخاری بہت پڑھے لکھے بندے ہیں. یقینی طور پہ یہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پورے فیکٹس نہیں ہیں. مجھے اب بھی پورا یقین ہے کہ اگر ان کے سامنے فیکٹس ہوں گے تو وہ اس سے مختلف بات کریں گے. ہوا کیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں
یہ بیسیکلی صرف ان کا قصور نہیں، یہ صحافیوں کا قصور ہے، چند اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کا۔ بنیادی طور پہ ہماری عدلیہ کے اندر چند کردار آئے جیسے جسٹس ثاقب نثار وغیرہ تھے، یہ لوگ بالکل ون سائیڈڈ لوگ تھے، اوپنلی کھل کے ایک سائیڈ کی مخالفت کرتے تھے اور کھل کے ایک دوسری سائیڈ کی پولیٹیکل سائیڈ کی حمایت کرتے تھے اور ایک حد تک کراس کر جاتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں تھیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے چاہے آخر میں چند اچھے فیصلے کیے لیکن وہ بھی کھل کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف تھے، ان کا بغض ان کا باعث نظر آتا تھا۔ یہ بات نہ ماننا بھی ناانصافی ہوگی، ہمارے ہاں بالکل ون سائیڈڈ جو تجزیہ کرنے کی عادت ہے نا، وہ تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی کچھ ایسے فیصلے کیے بالکل جو ان کے ون سائیڈڈ ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ جسٹس تھے عمر عطا بندیال، وہ تو کھل کے مطلب یہ چیز کرتے تھے، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں یہ وہی جج ہیں جو یہ اسجد بھائی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں گڈ ٹو سی یو، کہ عمران خان جب آئے عدالت میں تو وہ ایک پولیٹیشین ہے، ایک پارٹی کے بندے ہیں۔ جج کی طرف سے میرا خیال ہے کہ ایسے کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن صاف ظاہر تنقید بالکل کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور آپ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر ان کو کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو، تو جو بھی اپوننٹ ہوں گے اس پولیٹیکل پارٹی کے وہ اس چیز کے اوپر معترض ہوں گے۔ مطلب اس طرح کے جس طرح جسٹس کھوسا تھے ہمارے، انہوں نے وہ پناما کی ججمنٹ میں لکھا تھا، سسلین مافیا کا لفظ لکھا تھا۔ اب ساتھ انہوں نے سسلین مافیا نواز شریف کو تو نہیں کہا تھا، وہ تو ایک اپنا جو بھی آرگومنٹ کر رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے ایک بات شروع کی تھی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ اپلائی اس طرف جا کے ہو رہا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ لیکن بائی دا وے اگر آپ اس وقت، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس کے اوپر تنقید کی، اس لفظ کے استعمال کے اوپر، لیکن آج کے دن اگر میں بیٹھ کر بالکل ایک ایمانت داری کے ساتھ اس صورتحال کا جائزہ لوں جس کے اندر پیسے پاکستان کے اندر آتے تھے، پاکستان سے باہر جاتے تھے، یہ سارا جو منی لانڈرنگ والا معاملہ ہے، اور کس کس طریقے سے کس کس چوکی دار اور ریڑی والا اور کون اللہ معاف کرے وہ موضوع نہیں، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اور سلسلہ مافیا کی ہوں ہے۔ لیکن خیر مطلب وہ کامنٹ کی بات کی وجہ سے میں نے وہ مثال دی، جو گڈ ٹو سی یو کہنے والے یہ والے جو سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جو اسجد بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر وہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس طرح کے اور بھی چند نام ہیں، اگر ان کو وہ ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کی صف میں کھڑا کریں گے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور مجھے معلوم ہے، میں نے شروع میں کہا کہ اسجد بھائی جو بھی بات کہہ رہے ہیں ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے اور وہ کسی اور طرف بات کر گئے، حقائق بالکل مختلف ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کے سامنے حقائق آئیں گے تو وہ اس سے مختلف بات کریں گے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اسجد بھائی کو کہ یہ جتنے نام میں نے ابھی لیے ہیں ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہے، صرف میڈیا میں چند دوستوں نے بے خبری میں، بددیانتی سے نہیں، کچھ ایسی خبریں کی جس میں کنیکٹ کیا گیا۔ کوئی ایک ججمنٹ جسٹس اطہر من اللہ کی اسجد بخاری صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ دکھا دیں کہ وہ قانونی طور پہ اس لیے غلط ہے۔ کوئی ایک ججمنٹ کسی ایک ججمنٹ کا کوئی ایک مصرع دکھا دیں۔ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں فیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی ایک ایسا مصرع دکھا دیں، مطلب آپ ان کو ان کے ساتھ کلب نہیں کر سکتے، وہ لوگ واقعتاً باعث یا ون سائیڈڈ تھے۔ نون لیگ کے ججز بھی، ملک قیوم بھی ہم نے دیکھا، ہم نے شہباز شریف کی اس کے ساتھ ملاقات بھی دیکھی، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سارے ججز ہمیشہ استعمال کیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ اگر استعمال کیے گئے تو جو بھی ہیں ان کو ختم کرتے۔ آپ نے بہتر کرنا ہے نا، آپ نے پارلیمنٹ کی سوورینٹی کی بات کرنی ہے، اس کی سپریمیسی کی بات کرنی ہے پارلیمنٹ کی، اب ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو مضبوط کرنے کی بات کریں۔ اگر کوئی جج بننے کے بعد غلط کرتا ہے تو اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہٹانے کا طریقہ کار وضع کرنے کی بات کریں، سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو آپ کو ریلیف دیتے رہے ہیں، یہ تو وہ ججز ہیں جو کہ جنرل قمر جوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی آمریت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے جو گئی گزری معمولی سی جمہوریت ہے، اگر وہ تھوڑی سی ہے تو وہ انہی ججز کی دین کردہ ہے۔ اگر مریم نواز کھلی فضا میں سانس لے رہی ہیں تو یقین مانیں یہ جسٹس اطہر من اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر۔ انہوں نے اس دور میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کتنا پریشر تھا، کتنا تھا، انہوں نے نہ صرف جو
एवन फील्ड अपार्टमेंट वाला केस था, जिसके अंदर मरियम नवाज को उन्होंने जमानत दी थी, और जमानत देते हुए पूरा केस और पूरा पनामा पेपर्स और पूरी फौज की वो जो एक कैलकुलेशन थी उड़ा के रख दी थी, सिर्फ एक जजमेंट के, एक जमानत के केस के जजमेंट के अंदर वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे। 20 केस मिलेंगे जहां पीपल्स पार्टी को भी रिलीफ दिया होगा, सिर्फ इसलिए कि आप कहें कि जी उनकी कुड़ी है, इमरान खान दी थे ओदे ते नाहल कर दो, तो उन्होंने नहीं किया, चंद जजेस ने तो आप उनके खिलाफ हो जाए, ये पीटीआई के साथ। ये एक पॉलिटिकल विजडम वाली बात नहीं है। कोई मतलब जब आप तनकीद करते हैं, फर्ज करें, तो आप 1-2 मिसालें दे सकते हैं ना कि इस जज ने ये वाला फैसला और ये वाला जो फैसला किया था ये बाइस था, ये दुरुस्त नहीं था। लेकिन आप सिर्फ एक तसव्वुर की बुनियाद पे, एक तासुर की बुनियाद के ऊपर, इसलिए कि वो एक अपोजिशन पार्टी जो कि जुल्म का शिकार है, जो कि पीटीआई इस केस में, उसको कहीं पे रिलीफ दे रहे हैं, तो ये भूलते हुए कि आपको भी रिलीफ मिले थे। ये ना कहे, ये जो झूठे प्रोपेगेंडे होते हैं ना, ये काम नहीं आते कि हमें रिलीफ बड़े बड़े मिले और तमाम पार्टीज को मिले, इन्हीं जजेस ने दिए, हमें पता है। एक आधा केस नहीं, 20 केसेस की लिस्ट मंगवाई जा सकती है, नहीं तो अब तक सब ज़रा बहुत सारे लोग जेलों के पीछे होते। तो खैर, ये ज्यादती, मैं ये कहूंगा, मेरा तबसरा ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला बिल्कुल उनके बादुकात उनके फैसलों पे तनकीद भी होती थी, और जब भी तनकीद होती थी वो खुल के करते भी थे, लेकिन बेहतरीन उन्होंने काम किया अपने कैरियर में ओवरऑल, खुसूसन आखिरी चंद साल बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था, वो अपने असूलों पे खड़े रहे, और वेल प्लेड जस्टिस अतर मिनल्ला, आई विल से, बहुत जबरदस्त इनिंग। और जिस बंदे का हक बनता हो उसको उसका हक न देना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, वेल प्लेड, बहुत जबरदस्त इनिंग्स, बहुत अच्छा आपने जो भी इंसाफ के तकाजे थे वो पूरे किए, जो हक बात थी, जो सच बात थी वो लिखी, और ये कहना, ये मानना, ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है, ताकि जो लोग अच्छा काम करते, जो जमहूरियत के साथ खड़े रहे, जो डिक्टेटर्स के और इस तरह की फोर्सेस के खिलाफ खड़े रहे, जो कि करप्ट लोगों को के हाथों में नहीं बिके, उनको सलाम करना हम सबका फर्ज बनता है। एक बड़ा अहम मौजूद जिस पे मैं बात करना चाहता था, बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कह रहे हैं कि हमने 18वीं तरमीम को नहीं होने देना, रिवर्स नहीं हो सकता, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम रिवर्स हो चुकी है, कैसे रिवर्स हुई है इसके ऊपर भी कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।